बेटी जाओ जाकर ऊपर अंकल को खाना दे कर आ जाओ। बेचारे पता नहीं खाना बनाकर खाते भी हैं या नहीं। वैसे भी इस उम्र में उनसे खाना कहाँ बनता होगा। अम्मा ने खाना डोंगे में डालते हुए मुझे थमाया और साथ में मुझे हिदायत की कि वहाँ रुक मत जाना, फ़ौरन से आ जाना, बर्तन सुबह ले जाएंगे। मैं अम्मा की बात पर सर हिलाते ऊपर की तरफ चली आई। हमेशा की तरह घर से गमनाक गानों की आवाज़ें आ रही थीं। रोज़ाना अंकल ऐसे ही गाने सुनते थे। रेडियो पर पुराने कैसेट्स लगाकर गाने सुनते और घंटों बैठे सोचों में मुब्तला रहते। कई बार मेरा दिल करता था कि अंकल के पास बैठकर बातचीत करूं और उनसे पूछूं कि आखिर वो ये गमज़दा गाने क्यों सुनते हैं, उनके घर वाले कहाँ हैं और अकेले क्यों रहते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाबात पाने के लिए मुझे उनके पास रुककर उनसे बातचीत करने के लिए वक्त चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं था। क्योंकि अम्मा ने सख्ती से हिदायत की थी कि खाना देकर फ़ौरन से वापस आ जाना, वहाँ बिल्कुल भी मत रुकना। इसलिए मैं खाना वहाँ रुकते ही फ़ौरन से नीचे आ जाती थी। अभी भी अंदर दाखिल हुई तो हस्ब मामूल दरवाज़ा खुला हुआ था। ये खाली दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता था। सिर्फ रात के वक्त ही अंकल इसे बंद करते थे। मैंने खाना डाइनिंग टेबल पर रखा और वहीं से मुड़ने लगी। इसी वक्त अंकल की आवाज़ आई, बेटी क्या हुआ, खाना लाई हो? अंकल मुझे सामने नज़र नहीं आ रहे थे, बस खाने की आवाज़ें आ रही थी। वो खुद ना जाने कहाँ थे। इनकी आवाज़ गैलरी की तरफ से आ रही थी। मैं गैलरी में आई तो देखा वो गैलरी में नहीं बैठे थे बल्कि नीचे गार्डन में मौजूद थे। मैं वहीं से झांक कर उन्हें देखने लगी। घर के पिछले हिस्से में एक गार्डन था जो कि अंकल की ही मलकियत में था। हम लोग वहाँ नहीं जाते थे, अंकल अपना ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे। मैंने ऊपर से ही इन्हें इशारा किया कि हाँ खाना लेकर आई हूँ। पता नहीं उन्हें क्या समझ आ गया था कि घर में कोई दाखिल हुआ है, फिर तन्हाई ने उन्हें इतना चौकन्ना कर दिया है कि हड़बड़ाहट की भी आवाज़ से चौंक जाते हैं। उन्होंने मुझे इशारे से नीचे बुलाया। मैं वहीं से दौड़ती नीचे पीछे गार्डन की तरफ आ गई। वो एक पौधे के पास बैठे थे और इसी से बातें करने में मगन थे। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि एक पौधे से क्यों बातें कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद उन्हें पेड़ पौधों से लगाव होगा। उन्होंने कहा, बेटी तुम हमेशा बस खाना लेकर आती हो, बैठ कर मुझसे कोई बात नहीं करती। इस पौधे के अलावा मेरा यहाँ उस दुनिया में कोई भी नहीं है। कौन भी दो पल मेरे पास बैठ जाया करो, मैं कोई बात कर लूँगा। अकेले रह रह कर अब मैं तंग आ चुका हूँ। मैंने अंकल से कहा कि अंकल वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप इस पौधे से क्यों बातें करते हैं? क्या इससे आपकी बातें समझ में आती हैं? मेरी बात सुनकर अंकल ने आंखों में आंसें भर कर कहा कि बेटी तुम क्या जानो ज़िंदगी के साथी से बात करना कितना सुकून देता है। सारी ज़िंदगी में अपनी बीवी को बहुत ही बातें सुनाता रहा। ज़रा ज़रा सी बात पर उसे ताना देता और कहता कि तुमसे तो घर का कोई काम भी नहीं होता। पूरा दिन घर पता नहीं क्या करती हो। लेकिन उम्र के इस हिस्से में आकर मुझे मर्दों को कर ना जाने का कोई, फिर हमें अपनी ज़िंदगी की इस साथी की कदर आती है जो सारी ज़िंदगी हमारी अकड़ और गुस्सा सहती रहती थी। मेरा भी अपनी बीवी से कुछ ऐसा ही रिश्ता था और अब देखो इस हाल में आ गया हूँ कि इस तरह अपनी बीवी से बात करनी पड़ रही है। अंकल ऐसी बातें कर रहे थे जो आसानी से मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे इस तरह की फ़लसफ़ियाना बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मेरे चेहरे पर उलझन देखी तो बोले, ये पौधा ही मेरी बीवी है। शायद तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए मैं यहाँ बैठकर इससे बातें करता हूँ और अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करके इससे माफ़ी तलब करता हूँ। मैंने इसके साथ जो अच्छा वक्त था वो बहुत ही बुरे तरीके से गुजारा। कभी इसे कोई खुशी नहीं दी, सुख नहीं दिया और अब देखो मेरी तन्हाई की वाहिद साथी यही है। अंकल की बात पर मैं हंस पड़ी और वहाँ से सीधा अपने घर आ गई। अंदर कदम रखा तो अम्मा बोली, कहाँ गई थी? तो इतनी देर क्यों लग गई? मसरूफ़ थी। मैंने अम्मा से कहा कि कहीं नहीं, मैं तो कब से नीचे आ गई हूँ, बस यही बैठी थी। अम्मा बोली, ठीक है जल्दी से जाकर मशीन बंद करो, कपड़े निकाल कर ऊपर फैला कर आ जाओ। आज इतवार का दिन था और ज़्यादातर घरों की तरफ हमारे घर में भी मशीन लगी हुई थी। पूरे हफ्ते के कपड़े जमा के आज ही धोए जा रहे थे। मैंने मशीन से कपड़े निकाले और इन्हें साफ़ पानी से निकालने के बाद ऊपर लेकर आ गई। छत पर कपड़े फैलाने के लिए बहुत सी रस्सियाँ बंधी हुई थीं। मैंने एक-एक करके सारे कपड़े झाड़ कर फैलाना शुरू कर दिए। अभी मैं कपड़े फैला ही रही थी कि अचानक से मुझे पीछे से एक सीटी की आवाज़ आई।
اب یہ کون ہے اس سمے پر کھڑا سیٹیاں بجا رہا ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر برابر والوں کا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے سنا رکھا تھا کہ جلد ہی اس کی اچھی نوکری لگنے والی ہے۔ اس کی اماں اکثر ہمارے گھر میں آ کر اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جب سے یہاں آئے تھے تب سے ہمیشہ وہ چھت پر موجود رہتا تھا، اور آج تو مجھے دیکھتے ہی اس نے سیٹی بھی بجائی تھی۔ آس پاس کی چھتوں پر کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں یہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے بجا نہیں رہا، بلکہ یقیناً وہ میرے لیے ہی بجائی گئی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ ہاتھ ہلانے لگا۔ میں نے اشارے سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے ایک کاغذ پتھر میں باندھ کر میری طرف پھینکا اور ہاتھ سے کال کا اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حرکت پر مجھے شدید ترین غصہ آیا اور میں نے وہ کاغذ اٹھا کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ مجھے اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لڑکے بالکل بھی پسند نہیں تھے، اس لیے مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سارے کپڑے پھیلائے اور بالٹی اٹھا کر نیچے آ گئی۔ اماں نے مجھے غصے میں نیچے آتے دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا ہوا، اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ تمہاری ناک پر رہتا ہے ہر وقت غصہ۔ آگے جا کر زندگی کیسے گزارو گی؟ سسرال میں جاؤ گی تو یہ ساری اکڑ نکل جائے گی۔ اماں بات بات پر روایتی ماؤں کی طرح مجھے سسرال کا ڈراوا دیتی تھی۔ میں اکتا گئی اور بالٹی زور سے پٹک کر زمین پر رکھی اور اماں سے کہا کہ کیا ہر وقت ایک ہی بات کرتی رہتی ہو؟ غصہ آ گیا تو آ گیا نا، ایک نارمل انسان کو ہی آتا ہے۔ زور سے ہنسو نہیں، سسرال میں یہ ہوگا، غصہ مت کرو، سسرال میں وہ ہوگا، کھانا بنانا سیکھ لو، سسرال میں کیا ہوگا، بس کر دیں، سسرال سسرال سسرال، تنگ آ گئی ہوں میں۔ جیسے ایک لڑکی کی زندگی بس سسرال ہی ہے اور کچھ نہیں۔ لڑکی ہنس نہیں سکتی، یہاں نہیں جا سکتی، وہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ سب باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اماں بول رہی تھی تیرا موبائل لینا پڑے گا، جب سے موبائل تیرے ہاتھ میں آیا ہے نا تو کافی زیادہ بگڑ گئی ہے۔ اماں کو کچھ نہیں ملتا تھا تو بیٹھ کر میرے موبائل کو کوسنے لگ جاتی تھی۔ میں ناراض ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ بجا اور ابا گھر آئے۔ ابا ضرورت کا کچھ سامان لینے گئے تھے۔ آج ان کے آفس کی چھٹی ہوتی تھی اور اماں اس دن بریانی بنایا کرتی تھی اور ابا اسی کا سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ اندر آئے تو مجھے ایک کونے پر ناراض دیکھا تو فوراً سے اسے کہنے لگے کہ اے سکینہ، تم نے کیوں میری بیٹی کو آج بھی غصہ دلایا ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور وہ اس گھر میں کسی مہمان کی طرح ہوتی ہیں۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو تم یاد کرو گی اور تب رو گی۔ اپنی بیٹی کو یہاں پر سکون سے رہنے دو۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا آگے کی زندگی ہمارے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھ کو کہا کہ بیٹی چلو اپنی ناراضگی ختم کرو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ تمہارا پسندیدہ جوس لایا ہوں، جلدی سے جا کر پی لو، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے ورنہ گرم ہو جائے گا۔ ابا کی بات سنتے ہی میں بھاگتے ہوئے کچن میں گئی تو ابا گنے کا جوس لے کر آئے تھے۔ مجھے گنے کا جوس بہت ہی پسند تھا اور ابا جب بھی مارکیٹ جاتے تھے تو میرے لیے خاص طور پر نکلوا کر لاتے تھے۔ میرے موڈ 1 منٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا۔ میں اماں اور ابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مہینے میں 2 بار آ جاتا تھا۔ میری اپنے بھائی سے بہت زیادہ بنتی تھی، بلکہ بچپن سے ہی ہم دونوں بہت سی شرارتیں ساتھ میں مل کر کرتے تھے۔ یہ ساتھ اب تک قائم تھا۔ مجھے شدت سے بھائی کی چھٹیوں پر گھر آنے کا انتظار رہتا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتا تھا تو میرے لیے بہت ساری چیزیں خرید کر لیتا تھا، جس پر اماں کہتی تھی کہ کیوں اسے بگاڑ رہے ہو، سسرال میں جب جائے گی تب بھی اسے یہی سب عادتیں لگ جائیں گی۔ جس پر ابا بھی اور بھائی بھی مسکرا کر رہ جاتے تھے کہ اماں کا دماغ ہر وقت سسرال کا بھوت چڑھا رہتا ہے۔ اماں نے بریانی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں کپڑوں کا دھیان رکھ رہی تھی۔ صفائی صبح سے ہو چکی تھی، بس جس جگہ مشین لگی تھی وہاں کی صفائی باقی تھی۔ تھوڑے سے ہی کپڑے رہ گئے تھے۔ میں نے کپڑے دھو لیتی تو لیکن استری نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے کپڑے استری کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں چھت والا واقعہ مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ اماں نے کھانا وغیرہ بنایا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن سمیٹ کر مشین کو بند کر دیا اور جگہ صاف کر کے رکھ دی۔ اٹھ کر میں کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد موبائل پر وقت گزارنے کے بعد شام ہوئی تو میں کچن میں آئی تھی تاکہ شام کی چائے بنا سکوں۔ ابا کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ ابا کو چائے میں ہی بنا کر دیتی تھی۔ اماں کافی تھک چکی تھی اور بیچاری صبح سے گھر کے مختلف کاموں میں لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انہیں پریشان نہیں کیا۔ ویسے بھی ان کی عمر ہو رہی تھی اور ان سے اب
زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھ سے جتنا ہوتا تھا میں ان کی ہاتھ بٹائی کرتی تھی۔ زیادہ کام میں چھٹی کے دن میں ہی کیا کرتی تھی، کیونکہ باقی دن مجھے کالج جانا ہوتا تھا۔ میرے بھائی کا آخری سیمسٹر تھا، امید تھی کہ اب اس سے جلد ہی کوئی اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی۔ ابا ایک سرکاری دفتر میں کام کرتے تھے، اچھی تنخواہ تھی، ہمارا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا۔ گاؤں میں ہماری کچھ زمینیں بھی تھیں جہاں سے فصل کے پیسے وغیرہ آتے تھے۔ کل ملا کر ہم لوگ آرام سے رہ رہے تھے، اور جتنا تھا میں اس میں خوش بھی تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ کالج ختم ہوتی ہی میری شادی کر دی جائے۔ میں کالج سے بی اے کر رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھتی تھیں، کچھ تو خود ہی اپنی مرضی سے پڑھائی چھوڑ دیتی تھی، اور کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو آگے پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اماں اور ابا کا خیال اس سے معاملے میں بالکل الگ تھا۔ دونوں نے مجھے آگے پڑھنے کے لیے کبھی بھی منع نہیں کیا تھا، بلکہ ابا تو چاہتے تھے کہ میں یونیورسٹی میں جا کر پڑھوں، لیکن میں نے خود ہی منع کر دیا۔ ایک نئے ماحول میں جا کر ڈھلنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے کالج میں رہ کر بی اے کرنا مجھے آسان لگا۔ میرا بھائی ماسٹرز کر رہا تھا، اماں کا ارادہ تھا کہ اس کی بھی شادی کر دی جائے، اس لیے بھی اماں رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے ابھی چائے بنا کر کپوں میں انڈیلی ہی تھی کہ اسی وقت باہر کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں فوراً سے باہر آئی اور پوچھا کہ کون ہے، تو ساتھ والی پڑوسن کی آواز آئی تھی کہ تمہاری اماں گھر پر ہیں، دروازہ کھولو۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ یہ اسی لڑکے کی اماں تھی جو چھت پر کھڑا سیٹیاں بجا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اندر اماں کو آواز دی اور کہا کہ اماں، ساتھ والی آنٹی آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ میں نے آنٹی کے لیے بھی چائے ایک کپ میں ڈال دی اور ابا کو جا کر اندر چائے دے دی۔ آنٹی اور اماں کی چائے وہیں رکھ دی اور خود ابا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ مجھے شام کا یہ وقت بہت ہی اچھا لگتا تھا، جب سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھتے تھے، اور اس وقت ہمیں بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، لیکن میں اس وقت بھائی کو کال کر لیتی تھی۔ وہ ہاسٹل میں پہنچ چکا ہوتا تھا، اور پھر ہم سب مل کر باتیں کیا کرتے تھے جیسے ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ لوگ ہمارے گھرانے کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اماں بھائی سے کہتے کہ اب تو واپس آ جاؤ، یہیں سے پڑھنے کے لیے چلے جانا یا پیپرز دینے چلے جانا۔ بھائی اماں کو سمجھاتا کہ اماں، یہاں سے وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے، روز کا کئی گھنٹوں کا سفر ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر پڑھائی نہیں کر سکتا، کیونکہ آخری سیمسٹرز ہے، اور کلاسز اگر میں نے چھوڑ دیں تو میرا بہت نقصان ہوگا، اور پیپر میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ میرے بھائی کا نام اسفندیار تھا اور میرا نام نازلی ہے۔ اماں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں کی جائے، لیکن ابا وٹے سٹے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ ابا کا کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ وٹا سٹا کرنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات اگر ہو جائے تو اس نے بہت سی مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں، بہتر یہی ہے کہ جہاں پر ٹھیک لگے گا وہیں پر کر دیں گے، زبردستی وٹا سٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اماں نے رشتے والی کو بلوا کر میرے اور بھائی کے لیے رشتے دیکھنے کو کہہ دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ بھائی سے ایک بار پوچھ لیں، اگر انہیں کوئی پسند ہے تو ہم وہی رشتہ کر دیتے ہیں۔ ابا اور اماں نے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ پسند کریں گے وہی مجھے پسند ہوگا۔ یہاں پر میں کسی سے نہ تو زیادہ بات کرتا ہوں اور نہ ہی کسی کو پسند کرتا ہوں، میرا پورا دھیان صرف پڑھائی پر ہی ہے۔ اس کے بعد سن کر اماں نے خود ہی رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے۔ امید تھی کہ جلد ہی کوئی اچھا رشتہ بھی مل جائے گا، لیکن میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میری بھائی کی شادی ایک دن نہیں ہوگی، کیونکہ میں بھائی کی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، مجھے پتہ تھا کہ باہر بیٹھی آنٹی وہ امی کی کیا باتیں کر رہی تھی۔ آج ہی اس کے بیٹے نے مجھے سیٹی ماری تھی، کہیں اسی بات کا ذکر تو نہیں ہو رہا۔ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا تھا، اگر اماں کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر غصہ کریں گی۔ میں تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ ابا چائے کی چسکی لیتے ہوئے میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا، تم اتنا زیادہ کیوں ڈر رہی ہو، کوئی بات ہوئی ہے یا پریشان ہو، مجھے بتاؤ، تمہاری اماں نے ڈانٹا ہے؟ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ سوچ کر میں نے ابا کو ساری بات بتا دی۔ ابا کے چہرے پر غصے کی لالی چھانے لگی تھی۔ میں ایسے ہی تھی، جو بات ہوتی تھی اپنے ابا اور اپنے گھر والوں کو بتا دیتی تھی، کیونکہ شروع سے ہی ابا لوگوں نے مجھے ایسا ہی رکھا تھا، کوئی بات بھی چھپاؤں نہ۔ مجھے اعتماد دیا ہوا تھا، اسی اعتماد کے چلتے میں نے انہیں بتا دی، ورنہ عام طور پر دیکھا جائے تو لڑکیاں کوئی چھیڑتا ہے تو وہ بیچاری اپنے گھر والوں کو نہیں بتا پاتی، کیونکہ الٹا انہیں پر الزام آتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے ابا اور میرے گھر والے کبھی بھی مجھے الزام نہیں دیتے تھے، بلکہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابھی بھی ابا جانتے تھے کہ میرا
کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا بیٹی تم پریشان مت ہو، اس معاملے کو دیکھ لوں گا، اگر اس نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو اس کے ابا سے بات کر کے خوش اسلوبی سے معاملہ نپٹا دوں گا۔ اس عمر میں لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں اگر کوئی پسند ہوتا ہے تو بتانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ بہرحال تم اب اختیار کرنا، زیادہ دیر چھت پر مت رہنا۔ ابا کی بات سن کر ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا آج ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ابا بولے وہ کیا؟ پھر میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح اوپر والے بوڑھے انکل پودے سے باتیں کر رہے تھے، اور جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ میری بیوی ہے۔ ابا بھی میری بات پر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ شاید بڑھاپے میں انسان کا دماغ توازن تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اپنی تنہائی سے گھبرا کر اس پودے سے باتیں کر رہے ہوں اور اسے ہی اپنی بیوی سمجھ رہے ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، خیر اپنی اماں کے سامنے یہ بات مت کرنا ورنہ وہ غصہ کر آ جائیں گی، جانتی ہو نا انہیں۔ ابا کی بات سن کر میں غصے زور سے ہنس پڑی۔ بہرحال اگلے دن میں نے دوبارہ انکل کو پودے سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ انکل دوبارہ سے کہنے لگے کہ یہ میری بیوی ہے، اس لیے میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے انکل سے کہا کہ انکل آپ کی بیوی کو تو کافی عرصہ پہلے ہی وفات ہو گئی تھی، آخر آپ اس پودے کو کیوں اپنی بیوی کہتے ہیں؟ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ انکل کہتے کہ ان کے بارے میں بات مت کرو، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ماں میری وجہ سے مری ہے، شاید صحیح ہی کہا تھا، میں نے اس بیچاری کی ساری زندگی تکلیفیں دی ہیں اور اس وجہ بوجھ نہ سہا سکی۔ انکل ہر وقت خود کو الزام دیتے رہتے تھے اور اس پودے کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے معافیاں مانگتے تھے۔ مجھے ان انکل پر کبھی کبھی ترس بھی آتا تھا، پتہ نہیں انہیں اپنی بیوی کی کتنی کمی محسوس ہوتی ہوگی، اس بڑھاپے میں اکیلے رہتے ہوئے اپنے بچوں کو یاد کر کے کتنا روتے ہوں گے۔ ایک دن میں نے کام کرتے ہوئے اماں سے باتوں ہی باتوں میں اوپر والے انکل کا ذکر کیا اور کہا کہ اماں ہمارے مالک مکان کی حالت تو بہت ہی خراب نظر آتی ہے، ان کی بیوی بیچاری بھی اس دنیا میں نہیں رہی اور ان کے بچے انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ایسے میں وہ اپنا بڑھاپا کیسے کاٹ رہے ہوں گے، کسی کو ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اماں بولی کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں، روزانہ کھانا بنا کر انہیں دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ انسان پہ صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی ساتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا جو ان کی باتوں کو سنے سمجھے۔ اماں بولی اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دے، تجھے میں کتنی بار کہا ہے کہ ان کا ذکر مت کرا کر، تیرا ان سے کیا مطلب ہے؟ جب ان کے اپنے بچوں کو ان کی فکر نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ اماں کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ جب سامنے والے کو فکر نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ بہرحال میں نے اماں سے چھپ کر کچھ وقت اس بزرگ کے ساتھ گزارنا شروع کیا، انہیں اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ انکل مجھے اپنے ماضی کی ہر بات بتاتے تھے، کیسے انہوں نے یہ گھر بنایا، کام کرتے تھے، ان کے بچے کیسے تھے، سب کچھ ان کی باتوں سے مجھے احساس ہوا کہ اپنی ماضی پر وہ اپنی حرکتوں پر بہت ہی پچھتاوا ہے۔ وہ بہت اپنی بیوی کو یہ روتے رہتے تھے اور پودے سے باتیں کرتے رہتے تھے، یہ میری بیوی ہے، اور اس سے بالکل ایسی باتیں کرتے تھے جیسے ان کی بیوی سامنے بیٹھی ہو۔ دیکھ کر مجھے ہنسی بہت آتی تھی، لیکن انکل کے سامنے میں اپنی ہنسی پر کنٹرول کر لیتی تھی، چاہتی تھی کہ وہ مجھے ہنستا نہ دیکھیں اور پھر کوئی غلط مطلب نہ نکال لیں۔ ایک دن میں بہت ہی گہری نیند میں تھی، الارم کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ اماں نے آ کر مجھے اٹھایا تو میں نے وقت دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے بستر سے اٹھی اور اماں سے کہا کہ اماں آج تو مجھے کالج جانا تھا۔ اماں بولی کب سے تجھے اٹھا رہی ہوں لیکن تم ہو کہ اٹھتی ہی نہیں، چل اب تو دیر ہو گئی ہے، آج چھٹی کر لو۔ اور ہاں میں تمہیں بتانا بھول گئی کہ تیرے بھائی کا فون آیا ہے اور وہ آ رہا ہے، امتحان ہونے والے ہیں اور امتحانوں سے پہلے چھٹیاں ہوئی ہیں، وہ چھٹیاں یہیں پر گزارے گا اور یہی رہ کر امتحانوں کی تیاری کرے گا۔ میرا بیٹا اتنے دن بعد آ رہا ہے گھر واپس تو میں اس کی پسند کے سارے کھانے بناؤں گی۔ بھائی کی آمد کا سن کر میں بھی فوراً سے خوش ہو گئی۔ ابا بھی آفس کے لیے نکل رہے تھے اور اماں نے انہیں لسٹ تھما دی کہ کیا کیا لے کر آنا ہے۔ میں نے پورے گھر کی صفائی وغیرہ شروع کر دی۔ اوپر والے انکل نے جب ہمیں صفائی ستھرائی کرتے ہوئے دیکھا تو بیٹا آج تو اتوار بھی نہیں ہے، عموماً تو تم لوگ اتوار کو صفائی کرتے ہو، تو آج کچھ خاص ہے کیا؟ کوئی آ رہا ہے؟ میں نے انکل کو مسکراتے ہوئے کہا کہ جی ہاں میرا بھائی آ رہا ہے،
اسفند یار جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا؟ انکل بولے ہاں ہاں مجھے یاد ہے، یاد تمہارا بھائی تو کبھی کبھار ہی آتا ہے نا، چلو ٹھیک ہے تم لوگ کام کرو، میں ذرا اپنی بیوی سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی بات اماں نے بھی سن رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ یہ کیا بول رہا تھا؟ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، بس چھوڑ دیں، ان کی باتوں پر دھیان مت دیا کریں۔ یہ کہہ کر اماں کو میں نے کاموں میں مصروف کر دیا، لیکن انکل کی بات بار بار میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بھائی کا فون آیا کہ وہ بس اسٹاپ پر پہنچ گیا ہے، کچھ دیر میں گھر آ جائے گا۔ اماں نے اس کے لیے شربت وغیرہ بنا کر رکھ دیا تھا کیونکہ وہ شدید گرمی سے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر کا دروازہ بجا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے والوں کا لڑکا کھڑا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اسفند ہوگا۔ اس لڑکے کو میں نے غصے سے گھور رہی تھی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا مجھے اندر آنے کے دو گی؟ اسی وقت اماں وہاں آ گئی اور کہنے لگی کہ باہر کون ہے؟ میں نے دروازے سے ہٹ کر پورا دروازہ کھول دیا تو اماں اس لڑکے کو دیکھ کر بولی کہ ارے ارے برار تم آئے ہو، چلو جلدی سے اندر آ جاؤ، تمہاری اماں نے بتایا تھا کہ تم تو نوکری کر کے جانے والے تمہاری تو نوکری لگ گئی ہے۔ ابرار کے ہاتھ میں ڈونگا تھا اور وہ اندر آیا اور اس نے وہ ڈونگا اماں کو پکڑا دیا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اس کے اور اماں کے بیچ کب سے اتنی شناسائی ہو گئی۔ اماں اسے اندر رہنے کا کہہ رہی تھی، ورنہ اماں تو اس معاملے میں بہت سخت تھی۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر اماں نے کہا کہ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے اندر شربت ڈال کر لاؤ۔ بچہ بیچارہ گرمی میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس بیچارے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ تلملاتی ہوئی اندر چلی گئی اور وہ اماں کے ساتھ بیٹھ کر نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسفند بھی آ گیا اور پھر وہ تینوں مل کر باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسفند سے مل کر تھوڑی ہی دیر بعد وہ چلا گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اسے گھر پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ اماں بولی ارے ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہماری پڑوسن کا بیٹا ہے، بہت ہی شریف اور نیک انسان ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دان چبا کر رہ گئی۔ جتنا وہ کتنا شریف ہے میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ پھر سارا وقت میں غصے میں رہی۔ اسفند میرے لیے شہر سے بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، پھر بھی میرا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو میں نے ابا کو ساری بات بتا دی۔ ابا بولے ارے میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا کہ میں نے ان سے ابا سے بات کی تھی، ایسی کوئی مقصد نہیں تھا، تم کیوں غلط سوچ رہی ہو؟ اور وہ لوگ تو دراصل بہت ہی اچھے اور نیک اور شریف ہیں۔ اماں کو بھی جب بات پتہ چلی تو مجھ سے کہا کہ بیٹی اس دن اس کی ماں یہاں پر آئی تھی اور دراصل تمہارے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکی کو تم پسند ہو اور ہمیں بھی لڑکا بہت پسند ہے، اتنا بھی کیا سوچنا؟ اس نے اس دن کے بعد سے تمہیں پریشان تو نہیں کیا نا؟ ورنہ دوبارہ انہوں نے سیدھے طریقے سے آ کر بات کی ہے تو بھی آگے سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اس رشتے کے بارے میں۔ تمہارے ابا سے بھی میں نے بات کر لی تھی، ہم سوچ لیں گے اور پھر جواب دیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اس لچے لفنگے سے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ اماں بولی دھیرے بولو، ساتھ والوں کے گھروں میں آواز چلی جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ جاتی ہے تو جاتی رہے۔ مجھے کھڑے ہو کے سیٹیاں مار رہا تھا اور اب اس کے بعد فوراً رشتہ لے کر آ گیا۔ اس کی اس دن والی حرکت اب تک نہیں بھولی تھی اور پھر کچھ مجھے اس سے چڑ بھی ہونے لگ گئی تھی۔ خیر اماں نے مجھ سے کہا کہ سوچ لینا، اس بارے میں ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی لڑکا پسند ہے، اچھا ہے، شریف ہے اور اچھی نوکری لگ گیا ہے۔ اس کے محلے میں ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی اسی سے ہو، لیکن وہ لوگ خود چل کر ہمارے پاس رشتہ لے کر آئے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ وہ ویسے بھی تمہارے بھائی کا اچھا دوست ہے، تمہارے بھائی سے بھی بات ہوئی تھی اور پوری طرح سے راضی ہے۔ چلو اب منہ مت بناؤ، میرے ساتھ کھانا لگواؤ، اسفند کافی بھوکا ہے اور بتا رہا ہے اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اماں کی بات سن کر میں کچن میں آ گئی اور اماں کے ساتھ کھانا لگوانے لگی۔ ہم نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ ساتھ والوں نے کڑھی بھیجی تھی، مجھے بہت پسند تھی، لیکن وہ بدتمیز انسان لے کر آیا تھا، اس لیے میں نے کڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے اس پر پتہ نہیں کیوں بلا وجہ ہی غصہ آ رہا تھا اور جب تک یہ غصہ ختم ہوتا تھا تب تک اس کے بارے میں مجھے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتی تھی۔ دوسری طرف اس بوڑھے آدمی کے پاس میں روزانہ جاتی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر بات چیت کرتی۔ اسفند بھی ایک دو بار ان کے پاس بیٹھ کر بات چیت کر کے اٹھ گیا تھا۔ جب میں نے بھائی سے پوچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر اس پودے کو اپنی بیوی بولتے ہیں؟ بھائی کہنے لگے کہ ارے یار چھوڑو، بڑھاپے میں ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے
اور کچھ نہیں تو مجھ سے تو ان کے پاس بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ چلو تم اپنے کام پر توجہ دو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں لینا۔ لیکن میرے دماغ سے انکل انکل ہی نہیں رہے تھے، اور انکل اور ان کی باتوں میں روزانہ کھڑکی سے ان کے پودے دیکھتی اور پھر سوچتی کہ انکل اس پودے کو اپنی بیوی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ایک پودا ہے، باقی معاملات تو انکل کو دماغ بالکل ٹھیک ہے، تو ایک پودے کو اپنی بیوی کیوں کہیں گے؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا۔ لیکن اماں مجھے منع کرتی تھی کہ وہاں جا کر ان کے پاس بیٹھ کر کوئی ضرورت نہیں ان سے باتیں کرنے کی، ہمارے مالک مکان ہیں، ان سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو سوچا کہ ساتھ میں چھت کی صفائی بھی کر لیتی ہوں۔ مہینے میں ایک بار صفائی کرنا ضروری تھا، ورنہ سارا کچرا نیچے کی طرف آ جاتا تھا۔ میں صفائی کر رہی تھی کہ اسی وقت مجھے دوسری چھت پر ابرار ٹہلتا نظر آیا۔ یہ شام کا وقت تھا اور اس وقت موسم کافی بہتر تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں نے غصے سے منہ پھیر لیا اور زور زور سے جھاڑو مارنے لگی۔ میرا غصہ دیکھتے ہی وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ پر میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ اب ہاتھ میں اس نے نہ جانے کیا پکڑ رکھا تھا۔ روزانہ کچھ نہ کسی بہانے سے وہ آ جاتا تھا۔ اماں اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتی تھی۔ مجھے غصے سے تلملاتی ہوئی دیکھ رکھ جب وہ جانے لگا تو میں بھی اسی وقت کالج کے لیے نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں اتنی صبح سویرے کیوں آ گیا ہے مجھے باہر نکلتے دیکھ کر۔ تو مجھے تم سے 2 منٹ کے لیے بات کرنی ہے۔ اگر تم میری بات سن لو تو تمہاری ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ پہلے تو میں بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اس کی بات سنوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سن لیتی ہوں۔ میں نے منہ بناتے ہوئے اس سے کہا کہ جی فرمائیے۔ میرے ایسے تیور دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، بالکل ڈھیٹ ہڈی۔ میں جتنا غصہ کرتی تھی وہ آگے سے مسکراتا ہی رہتا تھا، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا میرے غصے کا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں اس دن جو بھی ہوا میں معافی مانگتا ہوں۔ دراصل موویز دیکھتا رہتا ہوں اور انہی کو دیکھ کر میں انسپائر ہو گیا تھا، اسی لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ لیکن مجھے لگا کہ آپ کو اپنی پسند بتانے کا یہی طریقہ ہے، مگر اماں نے ان دن مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا اور میرا رشتہ لے کر آپ کے گھر آ گئی۔ میرا کام تو آسان ہو گیا، لیکن آپ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اب اس غلط فہمی کو دور کر دیں، قسم اٹھوا لیں میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوں، نہ ہی لچا لفنگا ہوں جیسا آپ میرے بارے میں کہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے گڑبڑا گئی کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں لچا لفنگا کہتی ہوں۔ اس وقت میں نے اسے ٹال دیا اور گھر آ کر اس کے بارے میں سوچنے لگی، اور وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ اس کے گھر والے بھی اچھے تھے، تو انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ اس لیے اگلے دن میں نے اماں کو شرماتے شرماتے ہاں کر دی۔ میری ہاں سن کر سب لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ابرار کے گھر والے فوراً سے ہم مٹھائی لے کر آ گئے اور بات پکی ہو گئی۔ ابرار تو حد سے زیادہ خوش ہو رہا تھا، اس کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ جب یہ تمام معاملات طے ہو گئے تو پھر میں شام کے وقت میں نے مٹھائی پلیٹ میں رکھی اور اوپر کی طرف چلی آئی۔ سوچا کہ انکل کو بھی اپنی منگنی کی مٹھائی بتا دوں، مٹھائی بھی دیتے۔ لیکن جب میں اوپر آئی تو آج معمول کے مطابق مجھے نہ ریڈیو پر لگے پرانے گانوں کی آواز نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی آواز انکل کی آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو انکل اس پودے کے پاس بھی موجود نہیں تھے۔ انکل کو زور زور سے بلانے لگی، لیکن انکل کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر کمرے میں چیک کیا تو ایک کمرے میں وہ مجھے لیٹے نظر آئے۔ ان کی آنکھیں بالکل بند تھیں اور وہ بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں آوازیں دیتی رہی لیکن وہ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ میں نے میری آواز سن کر فوراً سے پریشان ہو گئی۔ کچھ انہونی کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا تھا۔ الٹے قدموں میں نیچے بھاگی ہوئی اماں نے مجھے حواس باختہ دیکھا تو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، کیوں ہمنک ہو گئی ہو؟ میں نے اماں کو بتایا کہ اوپر والے انکل اور بالکل بھی ہل نہیں رہے۔ ابا اور اسفند بھی بات سن کر فوراً سے اوپر بھاگتے ہوئے آئے۔ جب انہیں دیکھا تو وہ گزر چکے تھے۔ ابا نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ نہ جانے کب وہ چلے گئے۔ مجھے کافی افسوس ہونے لگا کہ ان کے بچوں کو کس طرح اطلاع دی جائے، ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب کچھ ہاتھ نہ لگا تو محلے والوں نے کہا کہ ان کے بچے نہیں آئیں گے، نہ ہی ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے نہ کچھ، اور یہ عرصے سے یہیں پر ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ ان کے بچوں نے ان سے تعلق توڑ دیا ہے، پھر انہیں ایسے ہی دفنا دیا گیا۔ ان کی وفات کے کچھ دن بعد مجھے وہ پودا یاد آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ
اس پودے کی جگہ دوسرا پودا لگا دوں۔ ویسے بھی وہ پودا مکمل طور پر خراب ہوتا جا رہا تھا۔ انکل تھے تو اس کا دھیان رکھتے تھے۔ میں نے ایک نیا پودا بھائی سے منگوایا اور شام کے وقت کاموں سے فارغ ہو کر پیچھے گارڈن کی طرف آ گئی اور اس جگہ کو کھودنے کا ارادہ کیا۔ میں نے کندال کو اٹھا کر مربع نکالنے کے لیے جگہ کھودنا شروع کر دی۔ اس وقت مجھے کچھ ہڈیاں سی نظر آئی تھیں۔ ایک دم گھبرا گئی اور چیخ مارتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی۔ اسی وقت میرا پاؤں اس گڈھے کے اندر پھنس گیا۔ جیسے جیسے میں نے گڈھے کو کھودنا شروع کیا تھا تو اس کے اندر سے مجھے پرانی ہڈیاں ملتی نظر آ گئیں۔ یہ کسی انسان کی ہڈیاں تھیں۔ میں نے چلا کر اپنے بھائی کو بلایا۔ اسفند نے جب وہاں ہڈیاں دیکھی تو کہنے لگا کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، ہم پولیس کو بلاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ جب پولیس نے تحقیقات وغیرہ کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی عورت کی ہڈیاں ہیں۔ گھر والوں کو ڈھونڈ کر ان کے بچوں کو یہاں بلوایا گیا۔ تب سارا ماجرا سامنے آیا۔ بہت سارے پہلے بوڑھے نے اپنی بیوی کو اتنا مارا پیٹا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے بچے روتے ہوئے اپنی ماں کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ کچھ دن بعد ہسپتال سے واپس آئے تو ایک بار پھر سے بوڑھے نے جھگڑا کیا اور اس کے سر پر ایک گلدان دے مارا، جس کی وجہ سے وہ عورت فوراً سے وہیں پر مر گئی۔ بوڑھے نے پولیس سے بچنے کے لیے وہیں گڑھا کھود کر اسے دفنا دیا اور اس کے اوپر ایک پودا لگا دیا۔ اس کے بچوں نے اپنے باپ کی اس حرکت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس بوڑھے پر کمزوری اور بڑھاپا طاری ہونے لگا، تب سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اور پھر تنہائی کا شکار ہوتے ہوئے وہ اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ اس پودے کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ اس کی بیوی وہاں دفن ہے اور اس کے بچے اس بات سے واقف تھے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پتہ نہیں اتنا بڑا واقعہ محلے والوں سے کیسے چھپا رہا۔ ان کے بچوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہاں پر کرائے پر رہ سکتے ہیں، اوپر والا پورشن بند ہی رہے گا، ہمیں اپنے باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اماں اور ابا نے ہمیں سمجھایا کہ اس طرح سے تعلق نہیں توڑتے۔ وہ بہت مشکل حالات میں رہے، لیکن ان کے بچے یہ کہہ کر چلے گئے کہ انہوں نے ہماری ماں کو مارتے ہوئے تو یہ نہیں سوچا کہ ایک دن وہ بھی اسی حال میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد اماں اور اسفند نے بھائی کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ بھائی کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ جاب کرنے لگ گئے تھے۔ میری شادی پہلے رکھی گئی تھی اور بھائی کی بعد میں ابرار سے اس کی شادی سے پہلے بہت زیادہ خوش تھا۔ ہر وقت مجھے چھیڑتا رہتا تھا۔ میں مایوں بیٹھی تو مجھ سے ہزار بھر کہتا تھا کہ باہر آؤ، تمہیں ایک پل کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ مایوں کی دلہن کو لڑکا نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بضد تھا، اس لیے میں چھت پر آ گئی۔ دیکھ کر بولا کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں تمہیں مایوں کے روپ میں ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، تم تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ لڑکے پر تو بہت ظلم کیا جاتا ہے کہ مایوں کی دلہن اسے نہیں دکھائی جاتی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور میں نے اس سے کہا کہ ہاں، لیکن تم پر تو ایسا ظلم نہیں ہوا نا، تم نے تو دیکھ لیا نا، چلو اب میں جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں سہج سہج کر چلتی نیچے کی طرف آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ ابرار کے ساتھ میری زندگی بہت ہی اچھی اور خوشیاں بھری ہوگی۔ انکل اور اس پودے کو اب تک نہیں بھول پائی تھی۔ اس پودے کی جگہ میں نے دوسرا پودا لگا دیا تھا اور روزانہ اس کا دھیان رکھتی تھی۔ بعض دفعہ ہم طاقتور ہوتے ہوئے بھی اپنی حدیں بھول جاتے ہیں اور اپنی سے کمزور ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، اور یہ سب کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم بھی اس کمزور ہو جائیں گے اور تب وقت ہم پر ظلم کرے گا۔